एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम सियासी मौज़ूआत पर तो हर रोज़ ही बात करते हैं, मगर आज हम एक सुलगते हुए मजहबी और समाजी मसले को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले के हवाले से फॉल्ट लाइंस क्या हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बार बार क्यों पेश आते हैं। आपको याद होगा कि 16 अगस्त को फैसलाबाद का जो शहर है जड़ांवाला, वहाँ पे तौहीद कुरान के बायस फसादात फूट पड़े थे और मसीही कम्यूनिटी के घरों को आग लगा दी गई, चर्च नज़र आतश कर दिए गए। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसकी गूंज आलमी सतह पर जो है वो सुनाई दी। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, जो इमेज है, वो इसके बायस ख़राब हुआ। अब ये जो वाक़या था इसे कुछ लोगों ने इंतहा पसंदी का शाखसाना करार दिया। कुछ ने कहा कि ये गैर मुल्की साजिश है और हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसके खुफिया इदारे इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। बहरहाल इस वाक़े के बाद कोई लगभग 21 FIRs और मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए और हुकूमती सतह पर तहकीकात के लिए 10 मुश्तरका तहकीकाती टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई। ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये मंतकी नतीजे तक पहुंच चुकी है और जो इस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और ये रिपोर्ट आप सुनेंगे और हकीकी वजूहात आपको मालूम होगी तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, क्योंकि ये जो वाक़या के हवाले से तफसीलात हैं वो बहुत भयानक, नाकाबिले यकीन और सबक आमोज़ हैं। तो क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और ये वाक़या क्यों पेश आया, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जिस तरह बाकी शहरों में जो है वो मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी जो है वो मखसूस इलाकों में जो है वो रहती है, मखसूस पॉकेट्स हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे, लाहौर में जैसे यूहन्नाबाद का जो इलाका है वहाँ पे है, इसी तरह और भी कुछ पॉकेट्स हैं लाहौर में। तो इसी तरह फैसलाबाद का ये जो शहर है जड़ांवाला, यहाँ पे भी एक मखसूस इलाका है जहाँ पे मसीही कम्यूनिटी की जो है वो अक्सरियत है। सैनमा चौक के पास एक क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ पे मसीही आबादी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे दो दोस्त थे जिनका ताल्लुक़ मसीही कम्यूनिटी से था। उनमें से एक का नाम परवेज़ मसीह उर्फ कोडू है, जबकि दूसरे का नाम उमैर मसीह उर्फ राजा है। तो इन दोनों की आपस में जो है वो दोस्ती थी, अच्छा ताल्लुक़ था। जो परवेज़ मसीह है वो मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो जाता है, जेल चला जाता है। और जब वो जेल में होता है तो उसे मालूम होता है, उसे ये इतला दी जाती है, अब ये इतलात गलत थी या ठीक थी, बहरहाल उसे बताया जाता है कि उसके करीबी दोस्त जो हैं उमैर मसीह उर्फ राजा, उसने उसकी अदम मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं। तो उसे ये बात जो है वो बहुत बुरी लगती है, उसे लगता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त ने धोखा किया है, बड़ी ज़्यादती की है। तो ये दोस्ती का जो ताल्लुक़ नाता है, इसको शक की दीमक जब चाट जाती है तो परवेज़ कोडू जेल में रहते हुए ही उमैर राजा को कत्ल करवाने की साजिश करता है, उसका इरादा करता है और इस हवाले से वो एक मंसूबा बनाता है और वो एक उजरती कातिल की खिदमात जो है वो मुस्तार लेता है जिसका नाम अल्लाह देता है। ना सिर्फ वो उसे नकद रकम अदा करता है बल्कि उसे मोटरसाइकिल भी देता है और उसे ये टारगेट जो है वो दिया जाता है कि वो ये जो उमैर मसीह उर्फ राजा है उसे वो जो है वो कत्ल कर दे। अब इसमें दो वर्जन हैं। एक जो है वो ये है कि जी ये जो उजरती कातिल है अल्लाह देता, वो कोशिश करता है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो उमैर राजा को जान से मारने में नाकाम रहता है। दूसरा वर्जन ये है कि वो भी हाथ कर जाता है परवेज़ कोडू के साथ और वो उसको उमैर राजा को कत्ल करने के बजाय पैसा और मोटरसाइकिल लेके जो है वो फ़रार हो जाता है। बहरहाल जब ये परवेज़ कोडू जेल से बाहर आता है तो वो मज़ीद मंसूबे बनाना शुरू कर देता है और ये सोचने लगता है कि किस तरह से मैं इस बेइज्जती का, इस हतक का जो वो बदला लूँ
کہ جی میرے دوست جو ہے عمیر راجہ، اس نے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیے، تو کیسے میں اس کا جو ہے وہ بدلہ لوں، اس طرح سے بدلہ لوں کہ جی قتل کا الزام بھی جو ہے وہ مجھ پہ نہ آئے۔ تو چونکہ وہ انتقام کے ان آگ میں جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے اور وہ تقریباً اندھا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کو جو ہے وہ تیار ہے۔ لیکن اس دوران اس کے دوست جو ہیں وہ کچھ، جن میں ایک داؤد مسیح ہے اور ایک شاہد مسیح ہے، وہ اسے مشورہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ تیار کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ان پڑھ ہے پرویز کوڈو، لیکن اسے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو 295C ہے، اس کے تحت کسی پہ بھی توہین کا الزام لگایا جا سکتا ہے، اور جب ایک دفعہ توہین کا الزام لگ جاتا ہے تو معاملہ پھر پولیس، عدالت، کورٹ کچہری، ٹرائل تک نہیں جاتا، بلکہ اس سے پہلے ہی مسلمان جذباتی ہو کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ مار کے مار ڈالتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنے یہ جو اس کے مخالفین ہیں یا جن کے ساتھ اب اس کی دشمنی ہو چکی ہے، یعنی جس میں عمیر مسیح عرف راجہ ہے اور اس کا ایک جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی ہے، تو ان دونوں سے وہ بدلہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو داؤد مسیح اور شاہد مسیح کے ساتھ مل کے پرویز کوڈو جو ہے یہ منصوبہ بناتا ہے کہ عمیر مسیح عرف راجہ اور اس کے سگے بھائی عمر مسیح عرف راکی پر جو ہے اور ان کے باپ پہ توہین کا الزام لگا دیا جائے، اور مسلمان جو ہے وہ بفر جائیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں اور انہیں جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ عمیر مسیح عرف راجہ اور عمر مسیح عرف راکی کے نام سے ایک توہین آمیز خط لکھتا ہے، اور یہ خط جو ہے نہ صرف وہ اس پہ ان دونوں کی تصویریں لگاتا ہے، عمیر مسیح اور عمر مسیح کی، ان کا نام، ان کا شناختی کارڈ نمبر، ان کا پتہ، ساری تفصیلات جو ہے وہ اس خط پہ جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اور یہ جو توہین آمیز خط ہے وہ کرسچن کالونی کے نکڑ پہ جو 2 گھر ہیں، جہاں پہ ایک مقامی مسجد کے امام صاحب رہتے ہیں اور دوسرے مذہبی تنظیم جو ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کے مقامی رہنما جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، تو وہ ان گھروں کے سامنے وہ جو توہین آمیز خط ہے وہ اسے پھینک دیتا ہے۔ اور معاملے کو مزید سنگین بنانے کی غرض سے ایک اور کام وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بازار سے جا کے وہ قرآن پاک خریدتا ہے اور اس کے کچھ صفحے جو ہیں وہ پھاڑ کے اور جلا کے، یعنی وہ بھی وہاں ان گھروں کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، تاکہ جو توہین قرآن کا عملی ثبوت ہے وہ بھی موجود ہو اور ساتھ میں یہ خط بھی ہو، جس سے پتہ چلے کہ یہ ان لوگوں کی جو وقارستانی ہے، اور پھر مسلمان آؤ دیکھیں یا نتاؤ دیکھیں اور ان پر پل پڑیں اور ان کو جو ہے وہ مار کے ان کا جو ہے برکس نکال دیں۔ تو جناب یہ جو تیر ہے یہ توقعات کے مطابق عین نشانے پر لگتا ہے، اور جب صبح جو ہے وہ امام مسجد صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خط توہین آمیز تحریر جو ہے وہ موجود ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک کے جو شہید کیے گئے اوراق ہیں وہ بھی جو ہے موجود ہیں۔ تو وہ جو ساتھ ہی ان کے ہمسائے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جو مقامی رہنما ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں وہ اس بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ جو مسیحی لونڈے ہیں ان کی آپ دیدہ دلیری دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے توہین کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اپنا نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر اور تصویر بھی ساتھ لگا کے ہمیں دھمکا رہے ہیں، ہماری غیرت کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں، اور اپنے ناپاک عزائم کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ کسی نے عقل استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ بھائی کوئی بے وقوفی ہوگا۔ اور میں نے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا جس پہ اہل ایمان نے مجھے خوب کوسنے دیے، اور میں نے عین یہی بات کی تھی کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی بے وقوف، نادان کیوں نہ ہو، کیا وہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور بڑے جذباتی مسلمان ہیں، وہاں پہ وہ اس طرح کی توہین کا ارتکاب کرے، پھر اپنا نام، اپنا پتہ، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا ایڈریس، سب کچھ جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دے؟ کیا کوئی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کی آپ مثال لے لیں، اگرچہ وہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن مسلمان وہاں اقلیت میں، تو کیا وہاں کوئی مسلمان یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے بھگوت گیتا، اس کے شان میں وہ گستاخی کرے، اسے جلائے، یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کے عزائم کا اظہار کرے، اور پھر ساتھ
اپنا نام بھی بتا دیجیے، میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، یہ میری تصویر ہے، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، آدھار کارڈ ہے، اور یہ میرا ایڈریس ہے، آؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن کسی نے یہ سوچنے کی زحمت جو ہے وہ گوارا نہیں کی۔ بات بڑھتی چلی گئی، معاملہ جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گیا، اور جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی۔ اب جب پولیس کو رپورٹ ہوا یہ معاملہ، تو پولیس نے جو مقامی عمائدین ہیں، خواہ ان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہو یا کرسچن کمیونٹی سے ہو، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور یہ یقین دہانی کروائی کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، مقدمہ درج کیا جائے گا، تفتیش کی جائے گی، کارروائی کی جائے گی، اور آپ جو ہے وہ بے فکر رہیں۔ لیکن مسلمان جو ہیں وہ ان کے جذبات بھڑکتے چلے جاتے ہیں، یا ایک منصوبے کے تحت جو ہے وہ بھڑکائے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جو سینما چوک کے قریب جو مہتاب مسجد ہے وہاں سے پہلا اعلان ہوتا ہے، اور پھر دیگر مساجد سے باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر کے مسلمانوں کی غیرت جو ہے وہ جگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو تحریک لبیک کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں جو ہے یہ میسج کر دیا جاتا ہے کہ جی اس طرح مسیحی لڑکوں نے جو ہے وہ قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، تو لہٰذا آپ کی غیرت کو انہوں نے للکارا ہے، اور آپ آئیں اور اس پہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو جناب وہ باقاعدہ لوگوں کو ایک منظم منصوبے کے تحت جو وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جو نواحی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، انہوں نے پیٹرول کی بوتلیں اور کنسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، گویا وہ پورے مسلح اور تیار ہو کے جو ہے وہ آتے ہیں، اور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب پولیس جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور وہ شرپسندوں کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک پاتی، تو کیا یہ جاتا ہے، ایک حفاظتی نقطہ نظر سے ایک قدم یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی مسیحی کمیونٹی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ احتیاطاً اپنے گھر خالی کر دیں اور وہاں سے کسی محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ بہرحال ان حفاظتی اقدامات کے باوجود جو ہے وہ اہل ایمان جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مسیحی کمیونٹی کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، اور قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ مسیحی کمیونٹی کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، چرچ نظر آتش کر دیے جاتے ہیں، اور شام کو جب رینجرز طلب کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ باغ اجڑ چکا ہے، شہر جل کر جو ہے وہ خاکستر ہو چکا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 87 جو گھر ہیں، مکان ہیں، وہ جلا دیے گئے ہیں کرسچن کمیونٹی کے، اور تقریباً 19 یا 20 جو چرچ ہیں انہیں بھی جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری کمیٹیاں بنتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، اور یہ جو متعلقہ افراد ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں بھائی ہیں، عمیر مسیح عرف راجہ اور عمر مسیح عرف راکی، اس کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ پرویز عرف کوڈو کو اور اس کے جو ساتھی ہیں داؤد مسیح اور شاہد مسیح، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دوران تفتیش جو ہے یہ کہانی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور پرویز کوڈو جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ جی اسے شبہ تھا کہ اس کی بیوی کے عمیر مسیح عرف راجہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور وہ جناب پلے بوائے قسم کا جو ہے وہ شخص ہے، اور بھی کئی خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ تو پرویز کوڈو کی جو بیوی ہے اس کا بھی بیان قلم بند کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی جاتی ہے، اور پھر یہ سارے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اب جو ہے یہ پہیلی تقریباً سلجھ چکی ہے۔ اب جناب حاصل کلام یہ ہے، جو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو توہین مذہب کا قانون ہے، کیا وہ توہین رسالت کے حوالے سے ہو، توہین قرآن کے حوالے سے ہو، یا کسی اور حوالے سے بھی، اس کا غلط استعمال تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن بالعموم اس کا استعمال مسلمان ایک دوسرے کے خلاف یا مسلمان اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد واقعہ ہے جس میں مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نے مسیحی کمیونٹی سے ہی تعلق رکھنے والے دوسرے فرد کے خلاف توہین مذہب کے ہتھیار کو استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتنا پڑے، اور محض ان دونوں کے ذاتی اناد کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے بڑے فساد کو جو ہے وہ دعوت دی گئی۔ تو توہین مذہب کے اب تک جتنے بھی واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں پیش آئے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی واقعہ جو ہے وہ عدالت میں ثابت ہوا ہو اور کسی کو سزا ہوئی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اب تک کسی کو بھی جو ہے
وہ سزا ہوئی ہے۔ اگر ماتحت عدالتوں سے دباؤ کے تحت سزا سنا بھی دی جائے تو اعلیٰ عدالتوں میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ مقدمہ اور الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتا، اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ جی اصل اسباب جو ہیں وہ کچھ اور تھے۔ تو توہین مذہب کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی اصل وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ کبھی کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کبھی جائیداد پر قبضے کا جو معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے تو اگلے بندے پہ جو ہے وہ توہین مذہب کا الزام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2021 میں سیالکوٹ کی ایک گارمنٹ فیکٹری کے جو سری لنکن مینیجر ہیں پریانتھا کمارا، انہیں توہین مذہب کا الزام لگا کے جو ہے ان پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ نہایت دردناک طریقے سے انہیں مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور جب بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی توہین مذہب نہیں ہوئی، معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ چونکہ مینیجر تھا اور اس کا کام تھا ملازمین سے کام لینا اور وہ فرض شناس بندہ تھا، تو پریانتھا کمارا نے جو ہے کام چور ملازمین پر سختی کی ان سے کام لینے کے لیے، تو انہوں نے پریانتھا کمارا پہ توہین مذہب کا جو ہے وہ الزام لگا کے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے خوشاب کی تحصیل قائد آباد میں پیش آیا تھا 4 نومبر 2020 کو۔ یہ بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے، بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنے ہی بینک کے مینیجر کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اور اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا تھا۔ اب بعد میں جب اس پہ تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی، بندہ گرفتار ہوا تو پتہ چلا کہ جی معاملہ یہ تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ صاحب جو ہیں وہ ڈیوٹی پر لیٹ آتے تھے اور ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ بینک مینیجر کا چونکہ کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی، تو اس نے اس کو باز پرس کی، اور وہ جب باز نہیں آیا تو ایک مرتبہ اسے ملازمت سے بھی جو ہے وہ برطرف کر دیا، فارغ کر دیا۔ بعد میں وہ منت سماجت کر کے ملازمت پہ بحال ہوا، اور ملازمت پر بحال ہونے کے چند روز بعد ہی اس نے بینک کے اندر جا کے اس بینک مینیجر کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، اور بعد میں اس پہ توہین کا الزام جو ہے وہ لگا دیا۔ تو ثانیہ جڑاوالا کا سبق یہ ہے کہ جوش کے بجائے ہوش کے ناخن لیں۔ جذباتی طرز عمل ہے جو ہم مسلمانوں کا، اس پہ غور کریں۔ اور یہ جو پرویز کوڈو ہے، یہ کسی ایک شخص کا نام ضرور ہوگا، لیکن دراصل پرویز کوڈو جو ہے وہ ایک کردار ہے۔ اس طرح کے کردار پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں، اور انہیں مسلمانوں کی اس کمزوری کا بخوبی ادراک ہے، لہٰذا وہ جب بھی چاہتے ہیں تو اس طرح کی چنگاری پھینک کر آگ لگا دیتے ہیں اور فسادات جو ہیں وہ برپا کر دیتے ہیں۔ اور ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتے ہیں، اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ استعمال بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ، اس طرح کی کوئی توہین آمیز واقعہ جو ہے وہ گھڑ کے یا اس طرح کی کوئی توہین کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جذباتی کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں اور اپنی ہی املاک کو جلا دیتے ہیں، اپنے ہی گھروں کو، اپنے ہی دفاتر کو، اپنی ہی گاڑی کو جو ہے نظر آتش کر دیتے ہیں، لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جو ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے عامر خان کی فلم پی کے جو ہے وہ دیکھی ہے تو اس میں ایک مکالمہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ عامر خان جو پی کے بنا ہوتا ہے اس میں، اس کا جب پنڈت سوامی کے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ پنڈت سوامی جو ہے پی کے پر توہین کا الزام لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی تم ہمارے بھگوانوں کی توہین کر رہے ہو، تم ہمارے بھگوانوں کی توہین کرو گے اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے۔ تو اس پہ پی کے جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے کہ بقول تمہارے جو تمہارا بھگوان ہے، جو تمہارا خدا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس میں کئی کہکشائیں ہیں، کئی سیارے ہیں، کئی ستارے ہیں، تو اتنا جو بڑا خدا ہے کیا اسے تمہاری ضرورت ہے؟ تم اس کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے، یعنی اس کا ایک گولا، وہ کہتا ہے جی اس کا ایک گولا جس کا نام زمین ہے، اس کے ایک ملک کے ایک شہر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم خدا کی توہین نہیں کرنے دیں گے اور خدا کی عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کریں گے۔ تو جناب یہ جو ہستیاں ہیں وہ خدا ہو، رسول ہوں یا الہامی کتابیں ہوں، انہیں آپ کی پروٹیکشن کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور
یہ جو انتہا پسندی کے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کے ٹائم بم ہم نے جگہ جگہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، جب تک انہیں ڈھونڈ کر انہیں ناکارہ نہیں بنا دیا جاتا اور معاشرے کو متوازن نہیں ہونے دیا جاتا، جب تک مذہب کو ایک کارڈ کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہے گا، تب تک اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔